मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देख के, और मुझे अपने आप को भी यहाँ देख के। छोटा सा शहर है लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग जमा हो गए। ये इसकी अलामत है कि ईमान की रमक बाकी है, वरना मेरा आपसे क्या लेना देना। और यहाँ तो मैं 4 शादियों पे भी नहीं बात करता। नहीं, वो मैं यहाँ नहीं करूँगा। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, और पहले मैंने आपको बता दिया, जिसने बैठना बैठे, जाए जाना है। आखिर में नहीं बोलना कि हम क्या सुनने आए थे और आपने हमें क्या सुना दिया। मैंने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, समझने की, और फिर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखें आप सब यहाँ क्यों जमा हैं, आप मुझे सुनने आए हैं। क्या सुनने आए हैं? मैं कोई गाना तो नहीं सुनाऊंगा आपको, ना कोई कहानियाँ सुनाऊंगा आपको। आप इस उम्मीद पर आए हैं कि मौलाना साहब हैं, कोई इस्लाम की बातें करेंगे। इस्लाम से मोहब्बत है, इस्लाम से अक़ीदत है। क्यों है इस्लाम से अक़ीदत, क्यों है इस्लाम से मोहब्बत? मैं आपके दिल में थोड़ी सी इस्लाम की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप दियार कुफ्र में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसे मुल्कों में 2 तरह के मुस्लिम होते हैं। एक मुस्लिम तो वो होते हैं जो इस्लाम को इसलिए फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हर कौम का एक कल्चर होता है, मज़हब होता है, सब अपने मज़हब से जुड़े रहते हैं। ये मेरा ख्याल है ये वो लगा दें स्टैंड तो ज़्यादा अच्छा है, ये माइक के साथ वो जो था ये हमारी जो बहनें यहाँ आई हुई हैं, ख़वातीन आई हुई हैं बयान के लिए, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। बहुत दूर दूर से लोग सफ़र करके आए हैं, इनको भी मेरी तरफ से ख़ास तौर पे सलाम। और मैं इनसे पेश की माजरत चाहता हूँ। मैं इनको बताता हूँ कि मैं जो शादियों पे बात करता हूँ ख़वातीन के लिए करता हूँ, औरत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बढ़ रहा है, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बढ़ने से औरत को नुकसान है, मर्दों के मजे हैं। गर्लफ्रेंड खुशी होगी ना, हाँ। औरत को हुकूक गर्लफ्रेंड बन के ज्यादा मिल रहे हैं या बीवी बन के मिल रहे हैं? शौहर के जिम्मे है बीवी को घर देना, बॉयफ्रेंड के जिम्मे है हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। नहीं, घर का सारा फर्नीचर किसके जिम्मे है? बॉयफ्रेंड के जिम्मे है नहीं। गैस बिजली का बिल किस बेवकूफ, अस्तगफिरुल्लाह, किसके जिम्मे है? बॉयफ्रेंड के जिम्मे है नहीं। बच्चों की डिलीवरी का खर्चा हॉस्पिटल का किसके जिम्मे है? शौहर के जिम्मे। हिफाजती टीके, वैक्सीन, आजकल उसका भी खर्चा है ठीक ठाक, किसके जिम्मे है? बच्चे की पढ़ाई, अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा, हमारे पास कोई तहकीक का जरिया नहीं है कि खुद नहीं पिला रही है, खुद से नहीं पी रहा, हमें ईमान लाना पड़ता है। बेगम ने कह दिया नहीं पी रहा, तो डब्बे का खर्चा किसके जिम्मे है? बोलो, डब्बे का खर्चा। फिर खतने का खर्चा,
بولو. یہ بھی آج کل پاکستان میں بہت بڑا خرچہ ہے, دعوت کرنی پڑتی ہے. اچھا اچھا اچھا, تو خاتون کہہ رہی ہیں 10,000 روپے لگتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد پھر بچے کی بیماریوں کا خرچہ, بیگم کی بیماریوں کا خرچہ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہے؟ شوہر. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ میں ابھی بیان سے پہلے جو اسٹارٹر ہوتا ہے نا, سیلڈ رائتا وائتا, یہ بھی وہ چل رہا ہے. تھوڑا سا سیلڈ سے شروع ہوتی ہے نا, بیان ابھی شروع کروں گا. یہ تو گریوی میں ہر جگہ میں یہ بات چلاتا ہوں, ضروری ہے. تو وہ خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کس کے ذمے؟ بولو, شوہر کے ذمے. حتیٰ کہ اس میں اگر مر جائے نا میاں اس ٹینشن میں, تو اپنے کفن دفن کا خرچہ بھی کس کے ذمے؟ نہیں, مردے کے اوپر نہیں. آپ کا سالہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے, سالہ کہیں کا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے آپ سے, اس کو آپ نے نہیں پوچھا, وہ بھی ٹینشن. خیر, تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالی نے ڈال دی, بوائے فرینڈ پہ نہیں بلکہ ہسبینڈ پہ. تو میں اگر مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں, مردوں کو پابند کر رہا ہوں, مردوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا رہا ہوں. اور ہوائی بات نہیں ہے, خود بھی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. یہ جو میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا, یہ ایسا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھاتے ہو, ہم کہتے ہیں کھانے کو چھوڑو, وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. جاپان میں نا, جاپان میں, چلیں یہ چٹکلے آتے رہیں گے, میں ذرا ٹاپک کی طرف آؤں. تو دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے, مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں, ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے ایک کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, جو کریٹر, جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, پارسی ہو, تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں, تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے, کرتے رہو, میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں گا. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے, اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فات بھائی, یہ جو مائک ہے نا, ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی مچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہے, دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا, جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھنک ہے ہی نہیں, ہماری لائف کو انجوائے کرو, پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے, کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, ہم بس یہ سانس, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی آسمانی کتاب نہیں, کوئی خدا نہیں, بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم, اس کے بعد زندگی فنا. یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟
کیوں؟ اگر آپ کا ہوتا تو آپ اس یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ رہ کے. مجھے رسپانس چاہیے. میں بیان نہیں کرتا, مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے, میں بات چیت کرتا ہوں, تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں, یہ کریں یوں کریں, کچھ اشارہ کریں یا منہ سے پھوٹے نہیں بولنا چاہیے, بولیں یعنی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے, کوئی کریٹر ہے, کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے, ہم خود بخود بن نہیں سکتے, عقل کے خلاف ہے. خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی, اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا, یہ ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی, پورا انسان بن گیا بھائی. اور میں بار بار ایک بات تو لازمی اپنے بیانات میں کہتا ہوں, یہ کیا بات ہے یار, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اس سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اس سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اس سے بچے کی دل بن رہا ہے, ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے, دماغ بن رہا ہے, ساری عجیب و غریب چیزیں بن رہی ہیں. اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, یعنی دنیا میں آیا, ادھر دنیا میں آیا, اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. حسن اتفاق سے ایسا اتفاق بولو نہیں ہوتا, کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار کروڑوں سال میں, اور نہیں ہو سکتا بھائی. ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے, نہیں ہو سکتا. دیمک کو آپ دیکھ لو, شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لو, ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے, ایک گروتھ ریشو کو کنٹرول کرنے والی مکھی ہے. اتنا زبردست مینجمنٹ ایوالو ہو کے مکھیوں کا خود بخود سیٹ اپ وجود میں آ گیا. کوئی کمپنی آئی آج تک ایسی وجود میں ہے بھائی؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ خدا کے بولو ماننے والے. کسی نے بنایا ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, صحیح ہوگی یقیناً, لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا. کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا, فوراً پولیس آئی, انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے. پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی, سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے, لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دھماکہ تو ہوا ہے, بس دھماکہ ہوا ہے, کس چیز میں ہوا وہ تھی نہیں. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز یہاں رکھی کس نے؟ پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا ہے, اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. کس کمبخت نے دھماکہ کیا؟ یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ بارود کس نے لا کے رکھا؟ آپ کہیں نہیں, اصل میں تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا, اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی, اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے, تو کچھ تو ہونا پہلے, یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا. وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو, یار ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو جا کے. پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے, تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے. کہ کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں, یہ خود بخود ہوا ہے. چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود نہیں پھوٹتے. بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے آسمان سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام, اور پانی میں کروڑوں لاکھوں قسم کی مچھلیاں اور اڑتے ہوئے پرندے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیسے صف بستہ ہو کے پروں کو پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں. مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, 12 گھنٹے تک اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے, اور پھر چوزے کو پالتی ہیں. اور جس دن چوزا تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر, اسی دن اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا پٹاخ, ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے.
پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے، وہ کہتا تھا نہیں اس نے کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود. ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے، پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں. چھوٹا سا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں جو بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے، یا ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑنا شب برات میں، جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے، کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے ہے؟ اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی تمیز سے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ یہ وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے کیا نام ہے شہر کا؟ ریجائنا کے جتنے ٹوپی والے لوگ ہیں، تمیز کے لوگ، اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ، وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں. میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے، دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں، جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے جڑتے بولو نا نہیں. قیامت کے دن دھماکہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا، اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے، ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں. تو یہ کیسی تھیوری ہے بھائی؟ بگ بینگ تھیوری، کہ دھماکہ ہوا، غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں، جمشید صاحب وجود میں آ گئے، بی بی گل چمن وجود میں آ گئی. یہ ماننے والی بات نہیں. ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. کسی ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر سکتی ہے وہ طاقت، اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے، کریٹر کہا جاتا ہے. اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے خدا جو کرنے والا ہے سب کچھ، کوئی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کو کیوں مانے؟ ہم بھائی ہے بس، ہم مولویوں کے اللہ کو کیوں مانے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم خدا کو مانتے ہیں. بہت سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، نیوٹن بھی مانتا تھا خدا کو، بہت سارے سائنسدان کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا نا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہو. آج بھی ہیں لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، لیکن خدا کو مانتے ہیں. لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں. آپ کی توجہ ہے نا سب کی میری طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانے؟ یہ تو مولویوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، مولوی کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بد نظری مت کرو، اپنی بیگم کے علاوہ کہیں اور انٹیوں کو جھانکنے تاکنے کی کوشش، آپ کی دکھتی رکھو، میں ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش مت کرو. یہ مولوی لوگ ہیں دقیانوس پرانے زمانے کے. گاڈ تو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس کو کیا پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو اتنے سارے حکام دے دیے. تو ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو طاقت ہے ایک، جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے؟ اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانیں جس کا نام اللہ ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں اس کو، ہم مانیں گاڈ ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ جس نے حکام دیے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں، یہاں میں یہ کر رہا ہوں، یہاں میں وہ کر رہا ہوں، اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے. اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں. کون سے والے میئر کو مانو گے آپ؟
جو لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا. ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا, اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں, موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا, عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا. میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا, جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا, جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا, جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا. ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. ہم پوچھتے ہیں تیری کیا صفات ہیں, وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں زندہ ہوں, کائنات کا تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم, وہ طاقتور ہے, عظیم ہے, عظمت والا ہے. میں نے پرندوں کو پیدا کیا, میں وہ ہوں. الم یک نطفۃ من منی یمنا, ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے میں آنکھ بناتا ہوں, ناک بناتا ہوں, دل دماغ جگر بناتا ہوں, اور میں تمہیں ثم السبیل یسرا, پھر ماں کے بطن سے باہر نکالتا ہوں. پیدا ہوئے ماں اور باپ کی نعمت دینے والا میں. اور پھر اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اللہ کہتے ہیں کروڑوں اربوں سال تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. انا خلقنا الانسان, تم پوچھتے ہو کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے, میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا پانی سے. فجعلناه سميعا بصيرا, تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا. تمہاری کھوپڑی میں 2 ڈیجیٹل کیمرے میں نے فٹ کیے. وہ اتنا تعارف کروا رہا ہے, اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. یہ ایک خدا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. بھائی اس کے علاوہ اگر دوسرا گاڈ ہے تو وہ آئے نا مارکیٹ میں, وہ بھی تعارف کروائے اپنا, وہ پیغمبروں کو بھیجے تو ہم اس والے کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے. مجھے بتاؤ وہ خدا جو بولتا ہے اور اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے میں تم سے چاہتا کیا ہوں, وہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا, میں چاہتا ہوں زنا کے قریب مت پھٹکو. انہ کان فاحشہ, یہ بے حیائی ہے. اے اللہ مال کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جوئے سے پیسہ مت کماؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, شراب ناپاک ہے چھوڑ دو, جوئے سٹے ناپاک ہے چھوڑ دو, سود اس کے خلاف اعلان جنگ ہے چھوڑ دو. اے اللہ کیسے پیسہ کمائے؟ تجارت کے ذریعے, آپس کی رضامندی سے پیسہ کماؤ. 20 قسم کی تعلیمات دے رہے. اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, پھر تمہارے جتنا قریب سے قریب رشتہ ہوگا. اے اللہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بیوی کے حقوق بتائے. عورت پوچھتی ہے اللہ شوہر کے کیا حقوق ہے؟ اس نے شوہر کے حقوق بتائے. اے اللہ میں مر جاؤں گا میری اولاد کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ پوری صورت نازل کر دی, اتنا تمہاری بیوی کا, اتنا تمہارے بچوں کا, اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو فلاں فلاں کو اتنا, اتنا ماں کا, اتنا باپ کا, پوری ڈیٹیل بتا رہے. اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ بتا رہے مکہ میں میرا گھر ہے. اے اللہ اس گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے زیارت کا طریقہ بتایا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس گھر کے آ کے تم نے دیواروں کی طرح چکر لگانے. ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, نقل کفر نباشت, یہ جھوٹا خدا ہے, تو کمبخت جو سچا خدا ہے, جو تمہارا خدا ہے, وہ آ کے مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے, بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے, میں سچا ہوں مجھے فالو کرو. تو ہم گونگے بہرے کو پر ایمان لے کر آئیں گے یا اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اسلام کے پاس اپنے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں. ہم ایسے خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اس نے پیغمبروں کو بھیجا, پیغمبروں کا سچا ہونا ثابت کیا, پیغمبروں کی تعلیمات کو آج تک محفوظ کیا. یہ آپشن اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور جگہ, جملہ مکمل کریں, نہیں ہے ہی نہیں, تو بچا ہی کچھ نہیں میرے بھائی. ایک صاحب آئے میرے پاس, یہ سمجھ میں آ گیا نا ہم کیوں اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. کریٹر ہے وہ اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. ہوتا تو مارکیٹ میں آئے.
دیکھو آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، ایک صاحب آئے، آپ کے ابا پر بہت قرضہ ہے، 1 کروڑ روپے قرضہ ہے، لاؤ مجھے دو. آپ کہیں گے تمہارا قرضہ ہے؟ نہیں، میرا قرضہ تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے، لاؤ 1 کروڑ روپے دو تاکہ میں ان لوگوں کا قرضہ ادا کروں. اور بھائی ان کے نام بتاؤ، کون ہے؟ غفار صاحب ہیں، جمشید صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، اور کون کون ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے ستار صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں. نام بتاؤ گے؟ نام نہیں. بہت سارے لوگوں کا قرضہ 1 کروڑ روپے نکال تاکہ میں تیرے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو، سزا نہ ملے ان کو قبر میں. آپ پوچھ رہے ہو بھائی صاحب نام بتاؤ نا، کون ہے، کب ہے، کس نے لیا؟ ہمارے ابا نے تو آج تک کس قسم کی کوئی بات ہمیں بتائی نہیں ہے. ایسے مبہم دعوے کو مانا جاتا ہے کبھی ہے بھائی؟ ایک دن جوش میں آئے گا، آپ کہیں گے بھائی جنہوں نے قرضہ لیا نا ان کو مارکیٹ میں لا. صحیح ہے نا؟ جنہوں نے لیا ہے جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے میں تجھے کروڑ روپے دینے والا نہیں ہوں. میرے بھائی ہمارے پاس ایک خدا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ والا نہیں ہے جو 5 نمازیں پڑھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والا خدا کو ہم نہیں مانتے جو رمضان کے روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والے خدا کو ہم نہیں مانتے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے، گڑا ہوا خدا ہے مولویوں کا. مولویوں نے منجن بیچنے کے لیے مذہبی چیزیں مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں نا یہ اصل میں مذہب مولویوں کے منجن ہے. منجن بھی ہوتے ہیں مانتا ہوں، سارے منجن آپ لوگ اب کراچی کے نہیں ہے تو کیا منجن سمجھ میں نہیں آئے گا. دوبارہ کراچی کا پھیرا لگا کے آؤ تاکہ تمہیں ٹوپی کرانے کا مطلب سمجھ میں آئے اور منجن کا مطلب سمجھ میں آئے. کیونکہ تم لوگ یہاں ٹوپیاں کراتے نہیں ہو، بھول جاتے ہو ٹوپیاں کرانا کسے کہتے ہیں. بھول گئے، تمہیں تو بھول گئے. آپ سب تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، نیٹ کلین. بھول گئے گٹر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ڈھکن بھی ہوا کرتے تھے. بھول گئے نا؟ کتنے لوگ ہیں کراچی کے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر. ماشاء اللہ کافی بھول گئے، سب اپنی روایات بھول گئے. یہاں پہ کیسے آدھا ڈھکن ہوتا تھا، سریا نکلا ہوا ہوتا تھا آدھے سے، یاد ہے؟ وہ بھی تھوڑے دنوں میں وہ بھی غائب. کچھ دن پہلے ہم نے ایک چور پکڑا کراچی میں، مجھے تو سوچ رہا تھا کہ اس چور کو ایوارڈ ملنا چاہیے. گدا گاڑی، اس گدا گاڑی کے پیچھے کھجور کے پتے، اور نیچے تک گدا گاڑی میں نیچے کھجور کے پتے نا نیچے تک آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاید گدا گاڑی پنچر ونچر ہو گئی ہے. کسی نے بولا کہ نہ، اس کے نیچے 4-5 چور گھسے ہوئے ہوں گے، دیکھنا. واقعی جھانک کے دیکھا، پوری سرنگ بنائی ہوئی تھی، کھمبے کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا ارتھ کے لیے، وہ نکال کے لے کے جا رہے. ٹیکنالوجیا اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی. اچھا خیر، تو مجھے ایک وہ چٹکلا یاد آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہیں تقریب تھی تو اس کی بیوی کا بڑا مہنگا ہار تھا گولڈ کا، وہ چوری ہو گیا. بیچارہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے لوگوں کو، کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ بیان کریں چوری کے خلاف. سب کو بٹھایا، دیکھو چوری بہت بری چیز ہے، ایسے ایسے. لوگ جوش میں آ گئے، رونے دھونا شروع کر دیا. تو اس نے کہا اب لوہا گرم ہو گیا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا دیکھو کسی نے میری بیوی کا ہار چوری کیا اور میں راز فاش نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ نے اتنا کچھ سن لیا، رونا دھونا شروع کر دیا، آپ کے دل میں کپاہٹ پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جہنم میں جانے سے بچنے کی فکر پیدا ہو گئی. میں لائٹ بجھا رہا ہوں، پتہ نہیں چلے گا یہ پیالہ ہے، اس میں لا کے ڈال دوں. اس کا خیال تھا اب لوگ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، اتنا سب ماشاءاللہ اتنا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب اس میں لا کے ڈال دو. لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا. لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی مارکیٹ سے. تو میرے بھائی ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے ہم کلام کون ہوا؟ بولو اللہ کے علاوہ تو کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہاں اپنی طرف سے آپ کوئی چیز اللہ کے کھاتے میں، خدا کے کھاتے میں ڈال دیں تو اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو ہم اس لیے اسلام کو مانتے ہیں
کہ ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے، مجبور ہیں بھائی، کوئی لے آؤ اسلام جیسا، اللہ جیسا، جو اتنی صاف ستھری تعلیمات دیتا ہو۔ اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، خدا کی قسم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے معجزے بات کی چیز ہے۔ آپ کی تعلیمات چڑھتے سورج کی طرح بتاتی ہیں کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، کسی عام انسان کی یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی، یہ خود سے بنائی نہیں جا سکتی نا۔ عرب میں ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، سائنسدان جب آپ کو کروڑوں سال پیچھے لے جا سکتے ہیں ڈائناسور دکھانے کے لیے، تو میں 1400 سال پیچھے نہیں لے جا سکتا۔ مجھے اب کبھی کبھار یہ میں نیٹ پہ سائنسدانوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں کبھی یہ پھینک تو نہیں رہے کہیں لمبی لمبی، نہیں پھینک رہے ہوں گے، سچ بول رہے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار لگتا ہے یار کچھ زیادہ تو نہیں ہو۔ یہ کب تھے؟ یہ 20 ملین سال پہلے یہ مخلوق رہا کرتی تھی، مان لیتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو۔ یہ والی مخلوق 40 ملین، یہ والا ستارہ کتنی دور ہے؟ 20 لاکھ سال پہلے یہاں تھا، اب روشنی پہنچی ہے 20 لاکھ سال پہلے یہاں سے، مان لے بھائی۔ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں، اور ایک میرے پاس بھی سالوں کی کمی، سمجھ رہے؟ دنیا میں 2 قومیں ایسی ہیں جن کے پاس سالوں کی کمی، یہ بھی گرل فرینڈ میں نہیں ملتے آپ کو۔ گرل فرینڈ میں آپ کا اس سے ریلیشن ہوگا، کوئی حقوق نہیں، نہ اس کے ماں کے، نہ باپ کے، نہ بھائیوں کے، کچھ بھی نہیں۔ بیوی آتی ہے تو پورا خاندان، پورا پریوار۔ یہ بھی ایک عورت کو اللہ نے حق دیا ہے جو نکاح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ تبھی میرے بھائی اوریجنل سچی مچی کے جو ویمن رائٹس ہیں نا، سچی مچی کے، وہ صرف اسلام میں ہی ہیں۔ عورت کے حقوق، سچی مچی کے عورت کے حقوق اگر چاہیے، ایک ہوتے ہیں بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں۔ کتنی پاکستان میں اسکیمیں آتی ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، یہ انویسٹمنٹ کریں، منتھلی آپ کی اتنی ارننگ ہوگی، ہوتے ہیں نا جو تبھی تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں بھگت کے، تو کیا دے دیتے ہیں وہ؟ میں نے ایک دفعہ فری میں عمرہ کیا، میرا نام آ گیا، انہوں نے کہا آپ کا فری میں عمرہ ہوگا، میں بڑا خوش، یار میرا نام آیا فری میں عمرہ۔ اس کے بعد میں نے کہا پیسے دے کے عمرہ کر لینا، کبھی فری کا عمرہ نہیں کرنا۔ ہر تھوڑی دیر میں ایک بل آ رہا ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اتنے پیسے، یہ ہوٹل کے اتنے پیسے، فلاں۔ ابے فری کہاں ہے؟ کہہ رہے فری کا مطلب صرف ایک چیز فری تھی، وہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کیا فری تھی، ایئر ٹکٹ تھا یا شاید عمرے کا ویزے کی فیس فری تھی۔ اتنا پیسہ لے لیا، پھر سال کے بعد انہوں نے کہا ہم پرانی فائلیں نکال رہے تھے تو 35,000 روپے آپ پر ابھی بھی باقی ہے۔ میں نے کہا بھائی پیسے دے کے عمرہ کر لو، کبھی بھی فری میں بدنامی الگ ہے، فری پھوکٹ میں عمرہ کر رہے ہیں پیسے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، حقوق کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیبل اچھے اچھے لگانے پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سچی مچی میں جو عورت کو رائٹس دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، وہ کس نے دیے ہیں؟ بولو، اسلام نے دیے ہیں۔ اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے، میں کہتا ہوں آپ نے تو آدھا بھی نہیں رکھا، آپ کی تو مرضی ہے، ساری جائیداد جس کو چاہو دے دو۔ اسلام میں مرضی ہے؟ اسلام میں آپ کی وراثت آپ چاہیں یا نہ چاہیں اولاد کو بولو ملے گی، آپ بیٹی کو محروم نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں آدھا کیوں دیا بیٹی کو؟ بیٹی کو وراثت اسلام نے آدھی کیوں دی؟ اگر آپ کی وراثت میں 1.5 کروڑ ہیں، اول تو اگر ہوں تو پہلے مجھے بتانا، میں حاضر ہوں گا آپ کو، لیکن اگر 1.5 کروڑ ہیں تو 50 لاکھ بیٹی کو، 1 کروڑ بولو بیٹے کو۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کو آدھا کیوں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بیٹی جب شادی کرے گی، مسلمان بیٹی ہے انشاءاللہ کرے گی شادی، آج کل ہمارے یہاں لبرل سیکولر رنٹیاں آ رہی ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، بڑی ایکچولی کر کے، نہیں ایکچولی، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ نیچر کا آلٹرنیٹ
بولو نہیں ہوتا. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہے, پڑھو, موت تک پڑھو بھائی, علم حاصل کرو مہد سے لحد تک, ماں کی گود سے قبر تک, لیکن اس سے نیچر سے بغاوت کرنا شروع کر دیں آپ, خاندان آباد نہ کریں, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. خیر, میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یس کر رہا تھا بھائی, وہ عورت کو, لڑکی کو اللہ نے 50 دیے, بیٹے کو کتنے دیے؟ 1 کروڑ. اب جب اس کی شادی ہوگی, مہر کا خرچہ اس بیٹی کے ذمے ہے؟ بولو نا, نہیں. گھر کا فرنیچر نہیں, گیس بجلی نہیں, بچوں کی پیدائش پہ جو خرچہ ہوگا نہیں, بچوں کے دودھ کا خرچہ نہیں, بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ نہیں. اور وہ جو کمبخت, استغفر اللہ, وہ جو جس کو 1 کروڑ ملے تھے, اس کی شادی ہوگی, مہر کون دے گا؟ وہ دے گا. گھر کون دے گا؟ وہ دے گا, چاہے رینٹ پہ لے کے دے یا ذاتی گھر ہو. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولے صاحب یہ کینیڈا ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں آدھا خرچہ بیگم اٹھاتی ہے, آدھا ہم اٹھاتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے. اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا گھریلو معاملہ ہے, لیکن ذمہ داری کس کی ہے شریعت میں؟ ذمہ داری تو مرد کی ہے نا. تو بتاؤ, اسلام نے 50 لاکھ روپے دے کے سارے پیسے عورت کے بچا لیے, مرد کو 1 کروڑ دے کے خرچہ اس سے 10 گنا زیادہ ڈال دیا. تو یہاں بھی اسلام فیور مرد کو کر رہا ہے, عورت کو کر رہا ہے؟ عورت کو کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں, ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا. لوگوں نے پوچھا یہ چینی کی بوری ہے, اس پہ چاول کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں دھوکہ کھا جائیں گی نہ, مکھی کبھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی. تو میں اور آپ لیبل سے دھوکہ کیوں کھائیں میرے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم اس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جس اللہ نے اپنا تعارف کروایا, جس اللہ نے ہمیں ہمارے بنیادی سوالوں کا جواب دیا. ہماری زندگی کے سب سے بنیادی کویشچنز کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دیکھو, یہ مائک ہے, جب یہ بنا تھا تو اس کے بارے میں سب سے اہم سوال لوگوں نے پوچھا. جب کسی مسجد میں پہلے مائک نہیں ہوا کرتے تھے, مائک آیا ہوگا, عجیب سی چیز آئی, تو لوگوں کے ذہن میں جو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال اٹھا ہوگا وہ کیا اٹھا ہوگا؟ یہ کیوں بنایا گیا, کس کام کے لیے بنایا گیا؟ یہی ہے نا بھائی, یہی سوال ہوگا نا, یہ کس کام کے لیے. دیکھو, ہم جب جنرل اسٹور جاتے ہیں, کوئی عجیب سی چیز ہم یوں گھما کے, یار یہ کیا ہے, یہ کیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ لوہا ہے یا پلاسٹک ہے, یہ کیا مطلب, اس کا مقصد کیا ہے, اس مشین کا مقصد کیا ہے. جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بولو کیا ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. دوسرا سوال, بنانے والا, اس سوال کا جواب تو خدا نے دیا ہے قرآن میں. پہلا جواب, ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود نہیں بنے, یہ ہو نہیں سکتا کہ خود بخود کوئی چیز بن جائے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیوں بنے؟ اللہ نے قرآن میں 3 آیتیں بتائی ہیں ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتانے کے لیے. یہ بھی کوئی نہیں بتائے گا. آج کل مذہبی اسکالرز آتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کے یوٹیوب پہ چینل, میں آپ کو یہ دوا بتا رہا ہوں, یہ میرے سوا کوئی بھی نہیں بتائے گا. ہوتا ہے نا, حالانکہ سب بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں جو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اسلام کے سوا واقعی ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا. ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. بنانے والے نے کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا. اے اللہ, عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا مفہوم؟ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے؟ نہ نہ نہ. اللہ کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے اما شاکرن و اما کفورا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں کون میرا شکر کرتا ہے, کون ناشکرا. ہم کہتے ہیں اللہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ تھینک یو کہنا, الحمدللہ کہنا. اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ, شکر کا مطلب یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا کیا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا کہ اچھا کون کرتا ہے اور برا
کون کرتا ہے. ہم بنے کیوں ہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں, دیکھو انسان سے پہلے جو زمین میں مخلوق رہا کرتی تھی وہ مخلوق تھی, دو طرح کی مخلوقات تھی, ایک کو فرشتے کہا جاتا ہے, ایک کو جانور کہا جاتا ہے. جانور تو بہت پہلے سے ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ انسان بعد میں آیا ہے, جانور بہت پہلے سے ہیں. جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی ہیں, کھوپڑی, عقل, بولو نہیں. اب دیکھو ہم جب جنگلوں کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں, ساؤتھ افریقہ تو میں سچی مچی کے جنگل دیکھ کر آیا ہوں. وہاں کیا ہوتا ہے, کیسے درندگی کے ساتھ شیر شکار کرتا ہے. بھائی تو تمیز سے پہلے وہ لگڑ بگڑ دیکھا آپ نے, ہائنا, شیر تو پھر بھی کم از کم یہاں سے پکڑ کے گلا دباتا ہے, پہلے مارتا ہے پھر کھاتا ہے. وہ ہائنا کیا کرتا ہے, جہاں سے بوٹی ملے وہیں سے نوچنا شروع کر دیتا ہے. کتنی اذیت ہوتی ہے نا جانور کو. تو کیا ہائنا جہنم میں جائے گا؟ بولو نا. کتا آپ کو دیکھ کے کاٹ لے, حالانکہ آپ نے نہیں کاٹا تھا کتے کو, پھر بھی کاٹتا ہے کتا. کتے کو کوئی گناہ ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں بھائی؟ خواہشات ہیں, کھوپڑی, عقل نہیں ہے اس میں, وہ جو مرضی کرتے رہے. کتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جانور جو مرضی انسان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہے, دوسروں پہ ظلم کرتے رہے. جانوروں سے ایک حدیث میں آتا ہے لیکن وہ بہت ہی محدود حساب ہے, جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے, کیونکہ جانوروں کے میں خواہشات ہیں, لیکن آزمائش کے لیے صرف خواہشات نہیں چاہیے, عقل چاہیے. کسی پاگل کو ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا, ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ کھوپڑی والوں کو بٹھایا جاتا ہے. فرشتوں کے پاس بے انتہا عقل ہے, لیکن فرشتوں میں خواہشات, بولو نہیں. فرشتوں کو آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ یہ کرو یہ مت کرو. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کا, آپ اللہ کے خوف سے رک رہے ہو. جب فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ کرو, کر لیتے ہیں, نہیں کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. فرشتوں کو کہا جاتا ہے یہ مت کرو, وہ نہیں کرتے, کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ان کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے نہ بیوی نہ بچے, کوئی جاب کے ان کو کوئی کینیڈا کا ویزا نہیں چاہیے, ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ہمیں صاف ماحول چاہیے, ڈھکن والے گٹر چاہیے, فرشتوں کو چاہیے. فرشتوں کا کھانے پینے کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ آگے سیوریج سسٹم کا کوئی انتظام ہونا. وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بالا تر. ان میں مرد اور عورت ہی نہیں ہوتے کہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, یہ نظام ہی نہیں ہے. لہذا فرشتوں کو بھی اللہ نے آزمایا, بولو نہیں. پتہ ہے میں اور آپ ایک مخلوق ہیں عجیب, جسے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں یہ بڑی فلم. ہمارے ایک دوست ہے گلشن اقبال کے, وہ ایک بندے کے بارے میں مجھے کہہ رہے تھے یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ بندہ چھوٹی فلم نہیں ہے, کہتے ہیں نا بڑی فلم ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑی فلم ہے, 3 گھنٹوں کی فلم ہے انگلش اور گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب 3 گھنٹوں کی؟ کہتے ہیں انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی. یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے, اور انگلش فلموں میں گانے نہیں ہوتے, یہ ایسی فلم ہے جس میں گانے ہیں. تو انسان یہ فلم ہے. انسان کیا ہے؟ یہ فلم. کیوں؟ اس میں خواہشات کا ایک سمندر, اتنی خواہشات ہیں کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے. متنبی نے ایک شعر کہا تھا, ما قضا احد منہ لبانتہ ولن تہا عرب الا الی عربی. انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, سینکڑوں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش, اس کے فوراً بعد سینکڑوں خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جو آرام سے بیٹھ گیا اور میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں. تو انسان خواہشات کا ایک سمندر ہے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. آپ اربوں خربوں روپے آ گئے, آپ چاہو گے یہ ڈبل ہو جائے. اتنی خواہشات ہیں انسان میں, اور عقل بے تحاشا. تو عقل اور خواہشات جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ تباہی ہے. پھر جانور لڑتے ہیں جنگلوں میں, بہت عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, پنجوں سے لڑیں گے, دانتوں سے لڑیں گے. انسان جب لڑتا ہے نا, جانور کی بھی خواہش ہوتی ہے نا, شیر کو بھوک لگتی ہے, لڑتا ہے, دوسرے شیروں کو بھگائے گا, ہرن کھا جائے گا, بس پیٹ بھر جائے گا, آرام سے 1 ہفتے تک پڑا سوتا رہے گا. انسان ایسا نہیں کرتا.
انسان نے لڑ کے پیٹ بھرا، سوئے گا نہیں، اگلے ٹائم کی فوراً فکر، پھر وہ چاہے گا اس پورے جنگل پہ میرا قبضہ ہو، پھر وہ لڑے گا پہلے ہاتھوں سے، پھر ڈنڈوں سے، پھر چاقو چھری ایجاد کرے گا، پھر نیزے تلواریں ایجاد کرے گا، کہے گا اس سے کام نہیں چل رہا، بندوقیں ایجاد کرے گا، نہیں نہیں مزہ نہیں آیا، میزائل ایجاد کرے گا، نہیں نہیں مزہ نہیں آیا، پھر ایٹم بم بنائے گا، اور پھر بھی کہے گا مزہ نہیں آیا، ایسا کوئی بم بناؤں کہ میں خود بم بن جاؤں۔ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ بولو، انسان کی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں واحد مخلوق، جنات بھی انسانی کی جنس میں سے، اس اعتبار سے یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے پیدا اس لیے کیا کہ اس کو آزمانا ممکن تھا، باقی مخلوق کو آزمانا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اما شاکرن و اما کفورا، میں نے پیدا کیا، نعمتوں کی بارش کی، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری نعمتیں استعمال کر کے نیک بنتا ہے، کیونکہ یہ نعمتوں کو استعمال کر کے نیک بننا بڑا مشکل کام ہے۔ خواہشات کے ہوتے ہوئے ان خواہشات پہ کنٹرول کر کے نیک بننا مشکل کام ہے۔ خواہشات ہی نہ ہوتی، خواہشات ہوں اور حرام سے بچے حلال پر اکتفا کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا میرے بھائی؟ آزمائش کے لیے۔ اس سوال کا جواب ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، کہ ہم کیوں بنے ہیں؟ بولے نا، جلدی بولو۔ ہم آزمائش کے لیے بنے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے۔ اس سے ایک اور بڑا سوال ہماری زندگی میں جس کا قرآن کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ سوال کیا ہے؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ کر کے بس میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو، ہر قوم کی، ہر مذہب کی کا دعویٰ ہے کہ ہم اچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اچھے انسان بنو، برے انسان مت بنو، لیکن دنیا پتہ ہے کیا گڑبڑ کرتی ہے؟ دنیا گڑبڑ یہ کرتی ہے کہ جب انسانوں پہ ڈال دیا جائے نا کہ اچھائی اور برائی کو وہ خود ایکسپلین کریں، تو جو خود جس برائی میں مبتلا ہوگا وہ شخص اس برائی کو برائی کی فہرست سے بولو نکال۔ سارے کسی جگہ پہ چرسی ہوں، فرض کرو کسی ملک کی اسمبلی میں سارے چرسی ہوں، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، وہ والا ملک مراد نہیں ہے، وہاں سارے چرسی، آپ کا وہاں ذہن جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں، سب چرسی ہوں، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب چرسی ہوں، کیا وہ چرس کو برائی کی فہرست میں داخل کر لیں گے؟ قانون سازی کریں گے کہ چرس بری چیز ہے بھائی؟ حالانکہ اوریجنل میں بری چیز ہے، آپ یہاں آ کے شاید بھول گئے ہو، لیکن بہت بری چیز ہے۔ کراچی میں آپ کی بیٹی بہن کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا، آپ پوچھتے بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہتا انکل چرس پیتا ہوں، رشتہ دیتے آپ؟ تو بھائی نکل یہاں سے، اتنی بری چیز ہے۔ لیکن جب سوسائٹی میں چرس کامن ہو جائے تو یہ چرس برائی کی فہرست میں رہے گی، بلکہ سیکولر، لبرل اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت رہے گی۔ جیسے شراب مولانا لوگ نہیں پیتے، دقیانوس پرانے زمانے کے ہیں، یہ مولانا، شراب پڑھے لکھے لوگ پیتے ہیں۔ جو غریب آدمی ہے اور پڑھے لکھے نہیں ہو وہ تو ایک دو ڈھکن سے ہی بیچارے۔ وہ ایک شعر مجھے بہت یاد آتا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ کچھ اردو سے بھی رشتہ قائم رکھے نا۔ شرابیوں کو شراب کی بڑی قدر ہوتی ہے کیونکہ وہ پیتے ہیں نا، انتہائی بری چیز کو پہ بڑا اچھا لیبل لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنی مبارک مقدس چیز ہے معاذ اللہ کہ ہمارے شراب خانے میں جو آدمی ایک دو ڈھکن پی کے اس کا دماغ گھوم جائے تو یہ اہل ظرف بولو نہیں، اس کا ظرف یہ تنگ نظر ہے، گھٹیا آدمی ہے جس کو شراب خانے میں لے آئے، میں خانے میں۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں۔ کتنی بری چیز پہ کتنا اچھا لیبل لگا دیا نا شرابیوں نے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو۔ جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، جس کے خون سے اللہ نے تمہیں بنایا، جس باپ نے
تمہیں ساری زندگی سینے سے لگایا. جو محبت انسان کو ماں اور باپ کی طرف سے ملتی ہے، خدا کی قسم دنیا میں کسی سے مل سکنے کا اس کا 10واں حصہ بھی چانس نہیں ہے. جب آپ جوان ہوئے وہ بوڑھے ہوئے، آپ نے اٹھا کے ان کو کہاں داخل کر دیا؟ بولو، اولڈ ہاؤس. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کو برا ہے؟ بھائی اگر برا ہوتا تو اولڈ ہاؤس کیوں بنے ہوئے ہوتے، بھرے ہوئے کیوں ہوتے اولڈ ہاؤس؟ انتہائی برا، برا نہیں، انتہائی درجے کا برا کام ہے. نشہ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ دماغ بہکتا ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہیں ان میں آپ ہی کی رپورٹ ہے یہ، زیادہ تر جرائم کے پیچھے شراب ہوتی ہے. کیوں نہیں بین ہو جاتی بھائی؟ یہ روک نہیں سکتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں، ابھی میں کس ایک ایک چیز پہ کیا بات کروں میں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں. یہ جمشید سے نہیں پوچھنا، یہ میں بتاؤں گا تمہیں. یہ کون بتائے گا؟ بولو، میں بتاؤں. یہ بھی ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب اسلام کے سوا ہمیں کوئی بولو نہیں دے. تو اللہ نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں برائی کسے کہتے ہیں. قل تعالوا، بس یہ آخری آیت ہے، پڑھ کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور خدا کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اچھا، اس میں بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں جو مختلف چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنی باتیں کر رہا ہے، کوئی گرین چینل، کوئی وائٹ چینل، کوئی یہ مسئلہ، کوئی وہ مسئلہ. تو اللہ نے اس آیت میں اتنا شاندار انداز اختیار کیا، تعالو، آؤ. اللہ کہتے ہیں آؤ. جیسے کوئی آدمی کنفیوژن میں ہو نا، اسے پتہ نہیں، اس کے گردوں میں پتھری، اسے پتہ نہیں چل رہا وہاں سے میں نے علاج کرانا ہے، وہاں سے علاج کرانا ہے، وہاں سے علاج کرانا ہے، بہت ٹینشن میں. ایک پڑھا لکھا آدمی نے اس کی ٹینشن دیکھی، یار کبھی تو ادھر حکیم صاحب کے پاس جا رہا ہے، کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. ادھر آ رہا، میں تجھے بتاتا ہوں. کافی دیر سے آپ اس کو دیکھ رہے تھے، بالآخر آپ نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے کہا ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں. تو اس سے آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار اب کوئی بندہ ملا ہے جو مجھے صحیح بندہ بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ انسان اتنے کنفیوز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. تو اللہ نے بتایا ادھر آؤ، تعالو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. دائیں بائیں جانے سے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا منجن بیچے گا. ہر کمپنی کہے گی کہ میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے، کیونکہ اس نے بیچنی ہے. ہر اسکالر کہے گا، ہر موٹیویشنل اسپیکر کہے گا میرے پاس انسانوں کی کامیابی کے جو راز ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. ہر شخص یہی کہے گا. اللہ کہتے ہیں چھوڑو سب کو، تعالو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے. تو ہمیں جو اللہ نے بتایا، اب آپ یہ نیت کر لیں اس اللہ کے بتائے ہوئے کو. جہاں یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں، جتنے مرد بیٹھے ہیں، پہلے عزم کریں ہم سب نے اس کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کیونکہ وہ میری بات نہیں ہے، وہ اس اللہ کی بات ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اس کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کن چیزوں سے میں خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس نے کیا بیان کی ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں سے بھی مدد مانگو، یا اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا حسین مدد بھی، مزار بھی سجدہ کرو، اس سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو. ہم جب کہتے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے، تو پھر پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ جو مشرک ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، ان اختیارات کی وجہ سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمیں پتا ہے اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ان جیسے حکومت وزارتیں بانٹتی ہے،
کراچی کی مثالیں آتی ہیں نا میرے, پانی نہیں آتا تو ہم جاتے ہیں, اب تو جاتے ہیں, جانا بھی چھوڑ دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا, لیکن ونس اپون اے ٹائم جایا کرتے تھے. تو کیا ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس جاتے تھے ہم؟ بھائی ہم اس ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے جس کا کام ہے وال کھولنا. پھر اگر ہم اس کے چچا لگتے تھے تو 2 چوڑی کھولتا تھا, اگر نہیں لگتے تھے تو 1 چوڑی کھولتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ سیٹ اپ چلتا تھا. تو کون وزیر اعظم کے پاس براہ راست جاتا ہے؟ وزیر اعظم اختیارات دے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے وزیروں کے, وزیر تعلیم یہ ہیں, ہیلتھ کے وزیر یہ ہیں, سڑکوں کے وزیر یہ ہیں, گٹر کے ڈھکن کے وزیر بولو یہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو مشرکین ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو خوش ہو کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں, پیغمبروں کو, ولی اللہ کو, بزرگوں کو, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو ایک ہی بات ہے. جب ہم ان سے مانگیں گے دے گا اللہ ہی, لیکن ان کے ذریعے دے دے گا. یاد رکھو اسی شرک کے خلاف قرآن آیا ہے, اسی شرک کے خلاف. مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہماری مدد خود سے کر سکتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی مورتیاں ہیں, لہذا ہم ان کو مانگیں گے اللہ خوش ہوگا, کرے گا اللہ ہی, لیکن ان کے ذریعے کر دے گا. نا 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 نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہیلپ صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ پولیس سے بھی تو ہیلپ مانگی جاتی ہے. ان اشکالات میں کئی بیانات میں جواب دے چکا ہوں. ابھی میں اس طرف گیا تو میری بات لمبی ہو جائے گی, جو میں موضوع سمیٹنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. معبود والا ریلیشن صرف کس سے ہوگا بھائی؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ایڈ کر لیا, اس سے بھی دعا مانگنے لگے تو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایک خاتون کے شوہر ہے, وہ خاتون اپنے شوہر سے محبت نہیں کر رہی اور سلام دعا رکھی ہوئی ہے. اب جمشید کا نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو جمشید پکڑا جائے. کوئی فرض سبکتگین جو کسی کا نام نہیں ہوتا. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے, بیگم وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ بیگم کہے گی دیکھیں میں نے ڈاکومنٹس بنوائے میں ہسبینڈ میں آپ کا نام ڈالا ہوا اس میں مانتی ہوں, ساری دنیا میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ صرف اور صرف کون ہے؟ آپ ہیں. تو آپ کہیں گے نا جب میں ہوں تو پھر وہ کیا لگ رہا ہے تمہارا بھائی؟ جو محبت ہسبینڈ کو دینی چاہیے وہ اس کو کیوں دے رہی ہو؟ آپ کو جب غیرت آ سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن کا بھی مفہوم ہے, اللہ شرک کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے مشرک کی مغفرت اپنے اوپر حرام کر لی ہے, اس لیے صرف یا اللہ مدد بس. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, لیکن ہمارا آپ کے بارے میں عقیدہ ہے آپ اللہ کے بندے اور رسول. یہ بھی نبی کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. صحابہ آپ سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے, لیکن آپ سچے نبی تھے. آپ نے لوگوں کو کس کی عبادت پہ لگایا؟ اللہ کی. اور قرآن نے کہا کوئی پیغمبر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اللہ سے چھڑا کے اپنی عبادت پہ لگا دیں. آپ نے فرمایا صحابہ چاہتے تھے آپ کو سجدہ کریں, آپ نے اجازت دی یا منع کر دیا؟ منع کیا. فرمایا اگر اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. کوئی کسی کو سجدہ اللہ کے سوا نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو شرک نہیں ہے لیکن شرک سے ملتی جلتی ہے, اس پہ آپ میرا بیان سن سن کے تھک سکتے ہیں لیکن میں بول بول کے تھکتا نہیں, وہ ہے روحانی ڈرامے باز. جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہو تو شیطان جب آپ سے مایوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ شرک نہیں کرے گا, یہ تو اللہ سے مانگنے لگا ہے, تو پھر شیطان پتہ ہے آپ کو عملیات, فلیتے پلیتے, روحانی جن چڑیل بھوت, یہ ہوائی دنیا میں تصوراتی دنیا میں ڈال دیتا ہے آپ کو, تاکہ آپ اللہ سے غافل ہو. پہلے زمانے میں جب کوئی پریشانی آتی تھی لوگ توبہ کر کے اللہ والے ہو جایا کرتے تھے. اب کوئی پریشانی آتی ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, خواتین بہت زیادہ جاتی ہیں, وہ کہ تمہاری نند نے تم پہ یہ کرا دیا, تمہاری جٹھانی نے تم پہ یہ کرا دیا. پھر ان کو خواب بھی آنا شروع ہوتے ہیں, مجھے ساس سانپ کی شکل میں نظر آئی اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں نظر آئی. میں کہتا ہوں بھائی یا تو آپ کا معدہ خراب ہے یا آپ کے سسرال نہیں وہ اسرائیل ہے, تعلقات آپ کے کیا چل رہے ہیں؟ خراب چل رہے ہیں.
یا دماغ خراب ہے؟ تو عاملوں کے پاس جاؤ، عامل کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. اگر انگریز اس چکر میں پڑا ہوتا تو یہ ترقی کرتا جو نظر آ رہی ہے بھائی؟ یہی لگا رہا تھا، اس پہ یہ کر دیا، اس پہ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بس کرو یار. تو اپنے آپ کو ان عملیات اور پلیتوں، یہ لفظ ہے اصل میں فتیل، اس کو ہم نے بگاڑا، فلیتا کر دیا، پھر اور پلیتا کر دیا. جتنا بگاڑو گے اتنا اچھا ہے. جب کوئی پریشانی، خاص طور پہ جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں ان سے میں وصیت کروں گا، جب کوئی پریشانی آئے جادو ٹونے میں نہیں پڑنا، صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ بس، اور اسباب اختیار کرنے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی پہ بھی تو جادو ہوا تھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا اثر اس لیے ہو گیا تھا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کر دیا اس پہ گیا. اتنا آسان ہوتا پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون کون سی چیزوں سے رب ناخوش ہوتا ہے. میں اس کی سمری بس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا حکم اسلام میں نماز ہے. ہمیں اللہ کی عبادت میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ہم پہ لازم ہے. جتنے مرد جتنی خواتین یہاں ہیں عزم کریں کبھی انشاءاللہ زندگی میں نماز بولو نہیں چھوڑیں گے. چاہے سفر ہو، حضر ہو، شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہو، جاب پہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں اللہ اجازت دیتے. اللہ نے میدان جنگ میں اجازت نہیں دی. تیسری چیز، ایک اللہ کے حقوق ہیں جن میں توحید اور نماز. دوسرے نمبر پہ کون سے حقوق شروع ہوتے ہیں؟ مخلوق کے. اس میں بھی اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ خود ہی تم طے کر لو کہ کس کا کتنا حق ہے. نا 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 نا. اگر ایسا ہوگا تو اللہ کو پتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گے. یہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے کہیں گے کہ ابا آپ نے لائف انجوائے کر لی، اب بوڑھے ہو کے ہمیں کھانس کے جراثیم ہمارے منہ میں داخل مت کرو. اماں اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو، اب آپ کسی کام کی نہیں رہی ہو، اب کھانس کے ٹی بی کی جراثیم آپ مت پھیلاؤ. آپ کے لیے بہترین جگہ ہے اولڈ ہاؤس، اور یہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گے، پھر بھی با اخلاق کہلائیں گے. نائس ٹو میٹ یو، مجھ سے ملیے، میں جمشید اور میں یہ اور میں وہ. لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے. اللہ کو پتا تھا باپ سڑ رہا ہے اولڈ ہاؤس میں، ماں سڑ رہی ہے اولڈ ہاؤس میں، اور یہ اچھا بنا پھر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا نا 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 نا. وبالوالدین احسانا. اچھائی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے توحید اور نماز کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. لیکن انسان یہاں بھی ڈنڈی مار سکتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا سلوک تو کر رہا ہوں، اولڈ ہاؤس میں جمع کراتی ہے، اور کتنا اچھا سلوک کروں. اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا اچھا سلوک تمہاری مرضی کا نہیں، میری مرضی کا. جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا سلوک. وہ کیا اچھا سلوک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ کہہ رہے ہیں ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے. بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی. جہاں نہیں ڈانٹنا چاہیے ہوتا ابا وہاں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اماں کو جس بات پہ غصہ نہیں آنا ہوتا اس بات پہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلاتی ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان مت چلاؤ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم صحیح بات پہ زبان چلا رہے ہیں، ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں، ہماری اماں غلط کر رہی ہیں، اس لیے ہم زبان چلا رہے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. اللہ نے یہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ ابا اور اماں کے سامنے یہ دیکھنا کہ وہ آپ کو صحیح ڈانٹ رہے ہیں یا غلط ڈانٹ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس سوچنے کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لا تقل لہما اف. آپ نے ان کو ریپلائی میں اف تک نہیں کہنا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بہت مشکل ہو. ماں ہو یا باپ ہو، ان کا چڑچڑا پن آپ نے ہر قیمت پہ برداشت کرنا. میں اپنے ایک ریلیٹو کا واقعہ سناتا ہوں. کیپٹن تھے، ان کے والد نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا. کیوں؟ کون ہے بھائی؟ باپ ہے. میں نہیں کہہ رہا مارنا چاہیے یا سب کے سامنے اولاد کو تھپڑ مارنا چاہیے، وہ غلط ہے. آپ کے پاس ماں باپ کی کڑوی کسیلی میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں. پھر اللہ نے
ہمیں خواتین کے حقوق بتائے. بہت زیادہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ خواتین کے حقوق، لیکن اللہ کو ڈفرینٹ قسم کے حقوق بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں عورت عورت میں فرق ہے. ایک ہے محلے پڑوس کی انٹی اور ایک ہے آپ کی وائف. کس کا حق زیادہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ انٹیوں سے مسکرا کے بات کرو گے کوئی ثواب ہے اسلام میں؟ دفتر میں آپ کی کلیگ ہے بڑی اچھی ہینڈسم اسمارٹ سی، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کینیڈین گورنمنٹ آپ کو اس پہ کچھ پیسے دیتی ہو، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا زوجہ کو جو تم کھلاتے ہو نا وہ نوالا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دوستوں یاروں میں ہا ہا ہی ہو بڑا گپ شپ چل رہی گٹر کے ڈھکنوں پہ کراچی میں، بہت آپ نے دیکھا ہوگا ماحول پیالہ ہوٹل پہ بڑا چائے وائے چل رہی ہے، ہا ہا. گھر میں آئے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. گھر میں اخلاق سے رہنا مشکل کام، باہر اخلاق سے رہنا آسان کام. اب وجہ کیا ہے؟ بیگم کے ساتھ اچھے اخلاق کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو مل گئی بھائی. یہی اگر بیگم نہ بنی ہوتی اور رشتہ لینے جا رہے ہوتے پھر کتنے اچھے اخلاق سے سسر صاحب سے کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیوں آئے جی؟ رشتے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کتنی تمیز سے بات کر. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، دلہن سے بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے بات کروں، تو کہتے ہیں کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے. تو کتنی تمیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک اور بات خوب سمجھ لو، نان نفقہ نبی نے فرمایا بیوی کا حق ہے جو خود کھاؤ ویسا ہی اسے. آپ لوگ فل ان دا بلینکس نا تاکہ یاد ہو جائے نا. کیا مطلب؟ جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو گھر والوں کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. حدیث ہے جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو گھر والوں کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا بولو پہناؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، انتہائی اہم بات، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا. تو باپ کو اللہ نے قرآن میں باپ ہی کہا ہے، ماں کو اللہ نے قرآن میں ماں ہی کہا ہے، وَأَخِيهِ بھائی کو اللہ نے قرآن میں بھائی کہا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے زوجہ نہیں کہا. وَصَاحِبَتِهِ اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. خوف کا عالم یہ ہوگا، آپ ابھی سے بھاگ رہے ہیں لیکن قیامت میں بھاگنے کے لیے کچھ چھوڑیں آپ. تو اللہ نے بیوی کا جب تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا بیوی سے دور، صاحبتہ اس سے جو ہمیشہ اس کے ساتھ بولو رہا کرتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو بیوی اب ہمیشہ آپ کے مائنڈ کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے مائنڈ کر رہے ہیں. بیوی اب ہمیشہ آپ کے بولو ساتھ. کینیڈا آ گئے بیگم کراچی میں، نہ یہ نہیں چلے گا. آپ کینیڈا میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ کینیڈا میں. آپ ٹورنٹو میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ ٹورنٹو میں. آپ رجائنا میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ رجائنا میں. آپ بیان میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ بیان میں. آپ کسی تقریب میں ہو تو بیگم کہاں ہوگی؟ تقریب میں. مجھے نہیں پتا اس کے چند دنوں کے بعد آپ کہاں ہوگے، لیکن بہرحال یہاں جہاں مجبوری ہو ایک الگ بات، وسائل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ ساتھ میں لگا دیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے دعوت کی، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صاف دل لوگ تھے، تکلف نہیں تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے دو افراد کی دعوت، تو ان صحابی نے منع کر دیا. آج منع بھی نہیں کر سکتے کسی کو، لوگ دل پہ لے جاتے ہیں. بھائی وہ نہیں کر سکتے تھے دو کی نہیں. چند دن بعد ان صحابی کی نبی سے دوبارہ ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. آج کوئی ہے اپنی بیوی کو اتنی عزت دیتا ہے؟ مارکیٹ میں ایسے مرد ملیں گے آپ کو؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مطلب یہی تھا کہ دو کا کھانا افورڈ بولو نہیں کر سکتے. آپ نے منع کر دیا. پھر تیسری دفعہ ان کی ملاقات ہوئی. نبی سے فرمایا، نبی سے کہ آپ میری دعوت قبول کریں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ رضی اللہ عنہا. ہاں یا رسول اللہ دو کا کھانا ہے. پھر نبی اس دعوت میں گئے ہیں.
دیکھو غیر مسلموں کے ہاں آپس کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. ابھی کسی بزرگ نے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے عصر کے بعد, انہوں نے واقعہ سنا ہے کسی کنٹری کا کہ کہتے ہیں میرا بچہ مر گیا تھا تو میں ہاسپٹل میں اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے گیا تو ایک خاتون بھی آئی ہوئی تھی, تیار, میک اپ شیک اپ فل. میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہہ رہے ہیں کل میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, رات کو سو رہا تھا تو انتقال ہو گیا تھا, تو اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئی ہوں. میں نے کہا کہتے ہیں مجھے لگا کوئی تھوڑا سا غم ہو, کچھ میک اپ شیک اپ پورا فل تیار ہو کے آئی ہوئی ہے, لگ رہا ہے کہ فوراً دوسرا رشتہ بھی تیار ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا, تو کہہ رہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو غصہ آیا, اس نے کہا بھائی مجھے جاب پہ جانا ہے, جن ڈاکومنٹس پہ سائن کرنا ہے کرواؤ, مجھے کہاں دیر ہو رہی ہے, بولو جاب. کہہ رہے لگی نہیں رہا تھا کہ اس کا کوئی ہسبینڈ مرا ہے جس کا اس کو کوئی غم ہے. جب مذہب زندگی میں نہیں ہوتا تو آپس کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. آپ چاہتے ہو کینیڈا میں آپ کے ریلیشن کی بھی ایسی کی, بولو, تیسی ہو جائے. اولاد ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے, آپ بچوں کے بجائے کتے پال رہے ہو, نہ بھائی کا پتہ نہ بہن کا پتہ, کوئی ریلیشن نہیں ہے, سب جو انڈیویجولزم ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. نہ مذہب انڈیویجولزم پہ بلیو نہیں کرتا, مذہب ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے. اللہ سے بھی ریلیشن بنا کے رکھنا ہے, مخلوق سے بھی ریلیشن بنا کے رکھنا ہے, اور مخلوق میں رشتہ داروں سے زیادہ مضبوط ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. تو اللہ نے مرد کو بھی پابند کیا, عورت کو بھی پابند کیا. عورت کو بتایا کہ یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, جمشید ہے یا جو بھی ہے, یہ تمہارا سربراہ ہے. یہ کیا ہے, بولو نا, سربراہ ہے. اس کی اطاعت کرو, اس کو خوش کرو, یہ تمہاری جنت ہے. وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض تھا. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق دے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. دیکھو اللہ نے ہمیں مسلم بنایا, ہمارے پاس تعلیمات ہیں, ہمارے پاس کیا ہے, تعلیمات. تو یہ ہمارے پاس محفوظ تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو فالو کریں. اسلام کے سوا کسی کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھے. لوگ بیچارے بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں, 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سب کی میں قدر کرتا ہوں. اور اصل بات تو یہ کہ جب اگر ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق مل جائے تو پھر یہ ہمارا آنا کیش ہو گیا, مبارک ہو گیا. اگر عمل کی توفیق نہیں ملی تو پھر کس کام کا آنا بھائی. نظریاتی اصلاح ہو جائے یہ بھی بڑی غنیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق. اچھا, ایک خواتین میں ایک حکم پردے کا بھی ہے, آخری, سچی مچی کا آخری. جب میں نے کہہ دیا نا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب حکم دیا, میں نے بتایا نا ابھی اتنی ڈیٹیل سے, تو ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو تھوڑی غلط بات کرے گا. تو اللہ نے عورت کو بے پردگی کا حکم دیا ہے یا پردے کا حکم دیا ہے؟ جب حجاب کا حکم دیا اسی میں خیر ہے. اللہ کی ماننے میں خیر ہے یا نہیں؟ شیطان نے مانی تھی اللہ کی, نہیں مانی. شیطان نے کہا وائے, میں کیوں سجدہ کروں. آج تک کم بخت خود بھی جہنم میں, لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. بدنام زمانہ دنیا میں سب سے کون ہے؟ شیطان. کسی کو گالی دینی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شیطان آ رہا ہے. تو بھائی اللہ کے آگے مت لڑو. اللہ نے عورت کو کہہ دیا حجاب, بس کیا کرنا ہے, جو بھی غیر مرد ہے, نامحرم مرد ہے, ان سے حجاب لینا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.